सामने से ऊंटों की एक कतार चली आ रही थी। एक सारबान ने अगले ऊंट की मुहार पकड़ रखी थी। बाकी के सारबान ऊंटों पर सवार थे। पिछले तमाम ऊंटों की मुहारें हर अगले ऊंट की दुम से बंधी हुई थी। एक छोटी सी नकेल की बदौलत ये देव कामत जानवर निहायत फर्माबरदारी से सड़क के किनारे कतार में जा रहे थे। हमारी जीप पास से गुजरी मगर ऊंटों ने जरा भी नोटिस न लिया। मैंने अमतुल की तरफ देखकर कहा, ऊंट और सारस को अभी तक इल्म नहीं कि हजरत सुलेमान की बादशाहत खत्म हो गई है, इसलिए ये दोनों जानवर अभी तक कतार में चलते और उड़ते हैं। अमतुल ने पूछा, इसका मतलब? मैंने मुस्कुराकर कहा, ये एक रवायत है। मुझे बचपन में बताया गया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंस, जिन, चरिंद, परिंद, दरिंद हर जानदार पर हुकूमत की है। रूए जमीन की हर चीज उनके ताबे थी और उनका इतना जाहो दबदबा था कि दुनिया का हर जानदार नज्म व नस्क का आदी हो गया था। लेकिन जो ही उनके विसाल की खबर फैल गई, हर जानदार बागी और मुंतशिर हो गया। सिर्फ ऊंट और सारस ही इतने सादा दिल निकले कि अभी तक पाबंदे कारवां हैं। अमतुल और आतिफ हंसने लगे। रवायत बुरी नहीं है, अमतुल बोली। चढ़ते सूरज की पूजा और फिर अचानक बगावत और इंतशार फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है। रवायत सही ना भी हो तो भी मैं इसे मानती हूँ। ये भी तो है, आतिफ ने गोया तायीद की, कि दुनिया हमेशा ताकत के जेरे नगी रही। ये तो हर जमाने का सच है। ताकत आज भी सच्चाई है। ताकत चाहे रुस्तम की शक्ल में हो, चाहे एटम बम की सूरत में, ताकत कुचलती भी है, मगर मैं तो कहूंगी ये मनफी सच्चाई है। चूंकि लफ्ज सच्चाई का एक मखसूस मफहूम मौजूद है, वरना तो मैं इसे धांधली कहती। अब हमारी जीप ऐसी जगह पहुंची जहां सड़क के दोनों तरफ सेब के बागात थे। सेब के दरख्तों की शाखें सड़क की तरफ निकल आई थीं और इन पर सुर्ख सेब अंगूर के गुच्छों की तरह लटक रहे थे। बाग दूर दूर तक फैले हुए थे और सुर्ख सेबों से लदे हुए थे। मैंने जीप रोक ली। हम सब ने दरख्तों में लगा हुआ सेब पहली बार देखा था और बहुत अच्छा लग रहा था। शहर के रहने वालों के लिए ये वाकई दिलफरेब नजारा था। हमारे दिल मचलने लगे। ये ख्वाहिश कि खुद दरख्त से तोड़कर सेब खाएं और देखें कि ताज़ा ताज़ा सेब उतार कर खाने में कैसा लगता है, मगर दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई न दिया और बगैर इजाजत बाग में दाखिल होना मुनासिब न था। हम दोबारा जीप में बैठ गए। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि 3-4 बच्चे जिनकी उम्रें 10-11 साल से ज्यादा न होंगी मिल गए। हमने जीप रोककर मुद्दा जाहिर किया तो वो हंसने लगे और नफी में सर हिलाने लगे। सेब नहीं है, सेब नहीं है। अमतुल ने हंसकर कहा, क्यों नहीं है? हमें तो नजर आ रहा है, इतने ढेर सारे सेब हैं, हम अपने हाथों से तोड़ेंगे। तुम जितना पैसा मांगते हो ले लो। नहीं मेम साहब, हम सेब नहीं बेचता। अचानक दरख्तों के बीच में से एक सफेद रीश आदमी दिखाई दिया। हमने बाग बेच दिया है। अब ये सारा फल ठेकेदार का है, हम सिर्फ रखवाली करता है, हम पर एक दाना भी हराम है। हमको अफसोस है, हम आपका शौक पूरा नहीं कर सकता। हमने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने फख्र से कहा, ये होता है इंसान। हाँ, ये होता है इंसान, अमतुल ने जवाब दिया। लेकिन मैं यकीन से कहती हूँ कि ये शख्स इस इलाके से कभी बाहर नहीं गया। इसका ताल्लुक बहुत कम इंसानों से रहा होगा। इसे जिंदगी में अपने बाग से फुर्सत ही न मिली होगी। इसे इंसान की फितरत से वास्ता न पड़ा होगा, वरना ये इतना मासूम हरगिज हरगिज न होता। मैंने हंसकर कहा, इसकी अपनी भी तो एक फितरत होगी। अगर ये मासूम रह सकता है तो इसका मतलब है इंसानी फितरत में मासूम रह सकने की गुंजाइश और लचक है। फिर तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। यहाँ मासूम लोग नहीं हैं, इसलिए हम मायूस हैं, ये बात नहीं। इस दुनिया में बहुत मासूम लोग हैं। अवतार, पैगंबर, औलिया, ये सब लोग इंसान की बेहतरीन नस्लों के बेहतरीन नुमाइंदे थे, मगर बेहतरीन उसूलों के प्रचार के बावजूद दुनिया में अमन न ला सके, तसल्ली और सुकून का दौर दौरा न ला सके। इसकी वजह यह न थी कि वो मुखलिस न थे, यकीनन वो मुखलिस थे, लेकिन अफसोस है कि बुनियादी तौर पर इंसान के किरदार में कमजोरियां हैं। नेकी और मोहब्बत से ये कमजोरियां वक्ती तौर पर दब जाती हैं मगर खत्म नहीं होती। जिन लोगों को इन कमजोरियों से वास्ता नहीं पड़ता, वो बाग के रखवाले की तरह मासूम रह जाते हैं
اور جو زندگی کے بازار میں نکلتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ اس بازار میں کھرا سودا نہیں ملتا۔ میں نے کہا، لیکن مایوسی کا یہ مطلب کب نکلتا ہے کہ انسان نیکی کرنے پر اعتقاد چھوڑ دے؟ دنیا میں دو ہی رستے ہیں، نیکی کا اور بدی کا۔ یہ تو بہت عجیب ہوگا کہ اگر انسان نیکی کی توفیق نہیں رکھتا تو بدی کی راہ پر چل پڑے۔ آخر انتخاب تو کرنا پڑے گا۔ ایسی بھی کیا مصیبت ہے کہ آدمی جان کر دھوکے کی طرف جائے اور روشنی سے آنکھیں بند کرے؟ آپ کون سی روشنی کی بات کر رہے ہیں؟ امتل سوالیہ لہجے میں بولی، مگر ابھی وہ بات پوری نہ کر پائی تھی کہ عاطف درمیان میں بول پڑا، سیب تو ملنے سے رہے، ہم جیپ میں بیٹھ کر بحث جاری رکھ سکتے ہیں، شام تک واپس بھی آنا ہے۔ ہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ امتل حسب معمول ہمارے درمیان تھی، سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی، یوں بھی سڑک سیدھی ہموار تھی، دائیں بائیں خشک پہاڑوں کے سلسلے تھے، یہ باغ اڑک کی طرف سے آنے والے چشموں کے مرہون منت تھے۔ میں نے چھیڑنے کی خاطر کہا، آپ کس روشنی کی بات کر رہی تھیں؟ میں نہیں، آپ کر رہے تھے، آپ روشنی سے آنکھیں بند نہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا تھا، آپ کون سی روشنی کی بات کر رہے ہیں؟ کیسی صبح کے منتظر ہیں؟ کیونکہ روشنی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور صبح بھی یہی ہیں، روز ازل سے ایک جیسی صبح ہیں اور ایک جیسی روشنی۔ وہ جو نئی صبح کا انتظار ہے ہمارے ہر شاعر اور ادیب کو، وہ کبھی طلوع نہ ہوگی، کیونکہ ہم سے ہزاروں سال پہلے کی ہر نسل نے ایسی صبح کے طلوع کا انتظار کیا ہے، اور ہر نسل نے آنے والی نسل کے لیے ایسے طلوع سحر کا سندیسہ چھوڑا ہے۔ ہم بھی منتظر ہیں، لیکن جب انتظار کی عمر ختم ہونے کو ہوگی تو ہم بھی پچھلی نسلوں کی طرح آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام چھوڑیں گے کہ یہ سفر جاری رہے۔ ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ صبح کبھی طلوع نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی سحر وجود ہی نہیں رکھتی۔ ہمارے سینے خالی ہیں، ان میں ایسی کوئی روشنی نہیں ہے۔ اچانک سامنے سے ایک ویگن آ گئی، میں نے اس سے بچنے کی کوشش کی، جیپ کچے میں اتر گئی۔ اس کشمکش میں امتل بے ساختہ میرے کندھے سے آ لگی۔ میں نے جیپ کو سنبھالا۔ امتل کہکا لگا کر ہنسی، واہ، خوب، زندگی کتنی پیاری چیز ہے۔ وسیم صاحب نے کس تیزی سے اور صفائی سے سٹیئرنگ ادھر ادھر گھمایا۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے واقعی زندگی سے پیار ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پیار روز بروز شدید تر ہو رہا ہے۔ آپ جس زور سے زندگی کی نفی کرتی ہیں، اس سے دگنی قوت سے میرا زندگی پر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس نے کھلتے ہوئے کہا، چوہا بھی مرنا نہیں چاہتا، کیڑے مکوڑے بھی زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، ہر ذی روح کو زندگی سے پیار ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے زور دے کر کہا، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے۔ فطرت اپنا عمل نہیں روکتی۔ اندھیرا ہو جائے تو میں سو جاتا ہوں، روشنی آئے تو جاگ اٹھتا ہوں، پیاس لگے تو پانی پیتا ہوں، بھوک لگے تو پیٹ بھرتا ہوں، پھول کی خوشبو اور رنگ سے محظوظ ہوتا ہوں، اپنی صلاحیت کے مطابق ہر حسین چیز سے اپنا حصہ اپنی روح میں انڈیل لیتا ہوں۔ میرا زندگی سے پیار قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ خوب، خوب، امتل نے بظاہر داد دی، مجھے کیا نقصان ہے؟ اگر آپ زندگی کو بامانی سمجھتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا آپ کو مایوسی ہوگی، کیونکہ جو آدمی جتنی زیادہ توقعات وابستہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ مایوس بھی ہوتا ہے۔ جو توقع نہیں باندھتا اسے نقصان بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا دل ٹوٹے، میں نہیں چاہتی کہ آپ تہی دامن رہ جائیں، میں تو یہ کہتی ہوں آپ اٹل ہو جائیں، آپ مضبوط بن جائیں۔ ہاں میں مضبوط ہوں، میں اٹل ہوں۔ سٹیئرنگ پر میری گرفت مضبوط ہو گئی اور میں جوشیلا ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھیں چمک رہی ہیں۔ امتل، میں ان پہاڑوں کی طرح ٹھوس ہوں، بلکہ میں پہاڑوں سے بھی افضل ہوں، کیونکہ میرے اندر روح ہے، احساس ہے۔ پہاڑ میری چھاتی پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن میں پہاڑ کی چوٹی پر قدم رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں۔ انسان ہی اس کائنات کی سب سے ٹھوس حقیقت ہے۔ امتل مسکرا رہی تھی اور دور سامنے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے اینک لگا رکھی تھی، اس لیے میں اس کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھ سکا۔ شاید وہاں چمک تھی یا نہیں تھی، لیکن میں خوش تھا۔ میری روح سرشار تھی اور ایک خوشگوار کیفیت نے مجھے اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ ہم اڑک پہنچ گئے، جیپ ایک طرف کھڑی کر کے ہم اتر آئے۔ یہاں سرسبز و شاداب درختوں کی بہتات تھی،
جگہ جگہ آئینے کی طرح صاف و شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ یہ چشموں کا پانی تھا۔ ان چشموں کا منبع کچھ اور اوپر پہاڑوں میں تھا۔ وہاں جانے کے لیے پرمٹ کی ضرورت تھی۔ کوئٹہ کے خشک اور سنگلاخ پہاڑوں میں ایسی شادابی غنیمت تھی۔ لوگ یہاں پکنک منانے آیا کرتے تھے۔ دائیں طرف پہاڑ کے دامن میں کچھ گھر آباد تھے۔ ان گھروں کے بچے کھیتوں کی منڈیروں پر کھیل رہے تھے اور عورتیں پانی کے کنارے کپڑے دھو رہی تھیں۔ اکا دکا مرغیاں کھیتوں میں ٹھونگے مار رہی تھیں۔ یہاں مٹی سے لپے ہوئے گھروں کے علاوہ چند دکانیں بھی تھیں۔ ان میں ضرورت کی چیزوں کے ساتھ ساتھ گرم کڑک چائے بھی ملتی تھی۔ ہمارے پاس تھرماس میں چائے موجود تھی، لیکن تجربے کی خاطر ہم وہاں کی کڑک چائے سے بھی محظوظ ہوئے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے ایک دکاندار کو 3 مرغیاں بھوننے کا آرڈر دیا تو وہ خوش ہو کر بولا، صاحب ہمارے ہاتھ کی مرغی ایک بار کھائے گا تو زندگی میں دوسری بار اڑک آنے کا ارمان ضرور کرے گا۔ عاطف نے ہنس کر کہا، ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ امتل بولی، جب تک ہمارا لنچ تیار ہوگا ہم ان پہاڑوں پر گھوم کر آ جائیں گے۔ ہم دونوں نے تائید کی۔ پہاڑ کا راستہ خاصا عمودی تھا۔ بعض پتھر سخت اور نوکیلے تھے اور بعض جگہ چھوٹی چھوٹی باریک کنکریوں کی وجہ سے پھسلن تھی۔ عاطف ہم سے پیچھے تھا، امتل درمیان میں اور میں آگے۔ ہم نہایت احتیاط سے آہستہ آہستہ چڑھ رہے تھے۔ دونوں بھائی بہن پسینے سے شرابور تھے۔ پسینہ مجھے بھی آ رہا تھا، لیکن ان کی حالت مجھ سے غیر تھی۔ تقریباً 1.5-2 فرلانگ ہی گئے ہوں گے کہ امتل ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ پسینے سے تر سرخ قمیض اس کے جسم سے چپک گئی تھی۔ کنپٹیوں پر پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے اور اس کا رنگ اور زیادہ پیلا پڑ گیا تھا۔ عاطف بھی ایک طرف کھڑا ہانپ رہا تھا۔ خود میری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جان میں جان آئی۔ امتل اٹھی۔ اس نے دائیں بائیں نظریں دوڑائیں۔ بائیں ہاتھ کا سلسلہ ہائے کوہ نہایت عمودی، بلند اور ناقابل عبور تھا، لیکن پہاڑ کی جس شاخ پر ہم چڑھ رہے تھے نسبتاً کم اونچا اور آسان تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم اوپر پہنچ گئے۔ ہم تینوں ہانپ رہے تھے۔ کامیابی اور تھکن کی ملی جلی کیفیت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ تا حد نظر خشک اور بے آب و گیا پہاڑوں کے لامتناہی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ غالباً انہی سلسلوں میں کہیں افغانستان اور ایران کی سرحدیں شروع ہوتی تھیں۔ تاریخ کے کسی دور میں یہ ایک ملک ہوا کرتا تھا۔ ایک زبان، ایک کلچر، ایک سا لباس، ایک سا رہن سہن، بلکہ کابل اور تاشکند تک میں اب بھی قہوے کا رواج اور ذائقہ ایک جیسا ہے۔ رباب اور سارندہ اب بھی ان علاقوں کا مشترکہ اور مرکزی ساز ہے۔ اب یہ سارے علاقے مختلف ممالک کے حصے بن گئے ہیں، لیکن ان علاقوں کے لوک گیتوں میں اب بھی یک رنگی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تاشکند کی ہواؤں میں جو نغمے بکھرے ہوئے ہیں وہ صدیوں سے بلوچوں اور پٹھانوں کے سینوں میں رچے بسے ہوئے تھے۔ تاریخ اور جغرافیے نے انہیں جسمانی طور پر ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے، مگر ان کی روحوں کے گداز کو ختم نہیں کر سکے۔ امتل ہلکے ہلکے دھند میں لپٹے ہوئے پہاڑوں کے ان عریض و طویل سلسلوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی سرخ قمیض جگہ جگہ سے اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ عاطف ایک چٹان پر بیٹھ گیا تھا اور غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ پسینہ دھیرے دھیرے خشک ہو رہا تھا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے من کو سرور اور تقویت پہنچا رہے تھے۔ میں نے مڑ کر نیچے دیکھا۔ اڑک کے قدآور درخت اب چھوٹے چھوٹے پودے نظر آ رہے تھے۔ گھروں میں عورتیں اور بچے ایسے لگ رہے تھے جیسے چابی بھرے کھلونے ادھر ادھر حرکت کر رہے ہوں۔ چائے کی دکانوں اور گھروں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے امتل کو متوجہ کیا، یہ دھواں دیکھیے، دھواں زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ دور ویرانوں میں جہاں انسان کا گزر نہ ہوتا ہو، دھواں دکھائی دے تو آدمی فوراً یقین کر لیتا ہے کہ انسان کے قدم وہاں پہنچ گئے ہیں۔ امتل مسکرائی، وسیم صاحب، دھوئیں سے پہلے بھی انسان موجود تھا، تب اسے چکماک سے آگ جلانے کا سلیقہ نہیں تھا۔ وہ جانوروں کا شکار کرتا تھا اور کچا گوشت کھاتا تھا اور غار میں سوتا تھا۔ شاید آپ اسے اپنے آباء و اجداد تسلیم کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آپ دھوئیں اور انسان کا تعلق پیدا کر رہے تھے۔ اگر یہ تعلق کام و دہن تک محدود ہے
تو میں بھی اسے مانتی ہوں۔ کمال ہے، یعنی انسان نے جو ترقی کی ہے، آپ کو اس پر اعتراض ہے۔ کچے گوشت کو پکا کر کھانے لگا تو قابل تصدیق ٹھہرا۔ مجھے افسوس ہے کہ فطرت پھر بھی نہ بدل سکی۔ ساری ترقی مصنوعی تھی، ہم سب مصنوعی ہیں، شعور کے مارے ہوئے۔ شاید آپ کو یاد ہو، رامو، لکھنؤ کے قریب 12-13 سال کا ایک لڑکا پکڑا گیا تھا جو چوپائے کی طرح ہاتھوں اور پاؤں سے بھاگتا تھا، بھیڑیے کی طرح غراتا تھا اور کچا گوشت کھاتا تھا۔ غالباً بچپن میں اسے بھیڑیے اٹھا کر لے گئے تھے، وہیں پلا اور بڑھا، لیکن جب اسے پکڑ کر اسپتال داخل کیا گیا تو ڈاکٹروں کا بورڈ اس پر تجربے کرنے لگا تو ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ رامو نے دودھ کی بالٹیاں الٹ دیں، ابلے ہوئے گوشت کو منہ تک نہ لگایا، آخر غیر فطری زندگی سے تنگ آ کر ایک دن چپکے سے مر گیا۔ 1 سال کی مسلسل کوششیں رائیگاں گئیں، اس لیے کہ اس کی فطرت اپنے اصلی رنگ میں پروان چڑھی تھی اور اسے ہماری طرح مصنوعی انسان بنانے کے لیے ہزاروں سال درکار تھے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے امتل کہ چیر پھاڑ کا قانون درست ہے۔ وہ ترقی جو انسان نے کی ہے عبث ہے، سب قوانین مہمل ہیں اور سب اصول لغو ہیں۔ آپ قانون بناتے جائیں، اصول گھڑتے جائیں، لیکن انسان کرے گا وہی جو اس کی فطرت میں ہے۔ چیر پھاڑ کا قانون غلط تھا یا صحیح، مگر کم از کم فرد تک محدود تھا، لیکن ترقی یافتہ انسان تو اجتماعی انداز میں اس پر عمل کرتا ہے۔ چنگیز اور ہلاکو کو چھوڑیے، وہ ذرا دور کی بات ہے، آئیے اس صدی کی بات کریں۔ ہیروشیما ناگاساکی آپ کے سامنے ہیں، کس بے دردی سے انسان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ ہنگری، پولینڈ، چیکو سلواکیہ کا کیا حشر ہوا، کانگو اور الجزائر میں کیا کچھ نہ ہوا۔ کئی لاکھ فلسطینیوں کو بے در، بے گھر اور خاک چھاننے پر مجبور کر دیا گیا۔ ویتنام نصف صدی تک خون میں نہاتا رہا۔ پاکستان کے مشرقی ونگ میں کیا ہوا، مسلمان نے مسلمان کا خون چاٹا، بھائی نے بھائی کی شہرک کاٹ دی، 20-25 لاکھ انسانوں کو تاریخ کا سیاہ باب چاٹ گیا۔ کہاں تھے قوانین، کہاں رہے اصول، اور کہاں گیا وہ ضمیر انسانی جس کے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں؟ قوم نے اپنی قوم کو رگیدا، مذہب نے اپنے ہم مذہب کو لتاڑا، وطن نے اپنے ہی ہم وطن کو خیر آباد کہا۔ میں کہتی ہوں، ہم حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم مان کیوں نہیں لیتے کہ انسان انسان کا دوست نہیں ہے اور روح زمین کا مہذب سے مہذب ترین انسان بھی محض غرض کا بندہ ہے؟ میں دم بخود کھڑا تھا اور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بلند پہاڑ کی ایک سخت اور پتھریلی چٹان پر کھڑی تھی، جس کا رنگ زرد تھا اور جس کے ہونٹ سرخ انگور کے دانے کی طرح رسیلے تھے، اور جس کی آنکھوں میں بچوں کا سا تجسس اور حیرت تھی، اور جس کا جسم ہلکا پھلکا اور متناسب تھا، اور جس کی ننھی سی ناک نگینے کی طرح اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ عاطف جو اکیلا بیٹھا تھا ہمارے قریب آ گیا۔ امتل اڑک کے پہاڑوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، یہ دنیا ایسی ہی ہے، یہ بھوک اور افلاس اور قحط کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں ٹن اناج کی پیشکش کرتی ہے، ہزاروں روپے کی امداد دے کر انسان دوستی کی بنیاد فراہم کرتی ہے، لیکن جب پانسا پلٹتا ہے تو پلک جھپکتے میں انسان دوستی، انسان کشی اور انسان دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ آدرش اور اصول ختم ہو جاتے ہیں، نیکی اور ہمدردی بے معنی ہو جاتی ہے۔ لاکھوں انسان آرزوؤں اور تمناؤں کے انبار اٹھائے صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، لیکن مہذب انسان کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکتا۔ پھر بھی ہم منتظر ہیں اس سحر کے لیے جو انسان کے سینے سے کبھی طلوع نہیں ہوگی۔ میں گہری عقیدت اور جذبے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ قمیض خشک ہو چکی تھی، اس کے پرجوش لہجے میں بلا کی بے ساختگی تھی۔ کسی منجے ہوئے مقرر کے انداز میں جو نمائشی پن ہوتا ہے، دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ یہ برجستگی نہایت فطری تھی جس میں سچے وجدان کی آمد تھی۔ وہ بات کرتی تو اسے اپنے معافی الضمیر کے اظہار کے لیے لفظوں کی خاطر بھٹکنا نہیں پڑتا تھا۔ ہر لفظ موتی کی طرح سیدھا اس کے دل سے نکلتا اور یقین کی روشنی لیے ہوئے دوسروں کے دل میں اتر جاتا تھا، اور آنکھوں سے تمام حجابات اٹھتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک ناقابل تشریح سی حقیقت شعلہ بدامہ نظر آ رہی ہے۔
आतिफ जो हमारी बातों को गौर से सुन रहा था बोला, उम्मती, मैं हमेशा तुमसे बहस से कतराता हूँ, लेकिन आज एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि अगर हम इंसान पर बिल्कुल ही यकीन करना छोड़ दें, फिर इसका नतीजा तो ये निकलता है कि हम अपनी ज़ात और सलाहियतों से कतई मुनकर हो गए हैं। फिक्र से घबराना और इस पर भरोसा न करना आखिर क्या रंग लाएगा? भाईजान, ये बात तो मैं कई बार पहले भी कह चुकी हूँ। फिक्र पर यकीन रखने का नतीजा एटम और हाइड्रोजन बम की शक्ल में सामने आ गया है। हम इल्म और साइंस को मुस्तरद नहीं करते। भला एटमी दौर की सलाहियतों से कौन काफिर मुनकिर है? आतिफ उसके तंज की परवाह न करते हुए बोला, उम्मती, तुम्हारा रवैया तशकीक और लाचारी के सिवा हमें क्या फायदा पहुंचा सकता है? इनकार हमेशा बेनतीजा ही रहता है। मैं कहता हूं तुम्हारी बात सही भी हो तो भी हमें इससे क्या फायदा पहुंच सकता है? मुकम्मल इनकार के मानी तो ये हैं कि हम एक कदम भी आगे न बढ़ाएं। अगर हम कोई अकीदा नहीं रखते, किसी उसूल को खातिर में नहीं लाते, तो हम क्यों कर इंसान के दुख से बाखबर रह सकते हैं और किस तरह उसके मुस्तकबिल के लिए सोच सकते हैं, और हम कैसे फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? भैया, वो बेहद तसल्ली से बोली, आप जो कुछ कह रहे हैं ये जज्ब और वजदान की बातें नहीं हैं, तमाम शऊरी और फिक्री बातें हैं, और बकौल शख्स से फिक्री कारकर्दगी इंसान के लिए गैर फितरी कारकर्दगी है। मैं उसके आखिरी जुमले पर बेख्तियाराना चौंका। फिक्री कारकर्दगी इंसान के लिए गैर फितरी कारकर्दगी है? मगर आतिफ बेहद जोश में था। मैं पूछता हूँ, अगर तुम इल्म हासिल न करती, इंसानों से न मिलती, तो तुमको ये फिक्र, ये शऊर कहाँ से मिलता? अगर तुम गार में जवान होती तो चीर फाड़ के सिवा क्या कर सकती थी? काश मैं गार ही में पैदा होती और गार ही में परवान चढ़ती। फिक्र ने मुझे जो किरदार दिया है बिल्कुल गैर फितरी है। दुनिया भर की तहजीबों का बोझ मेरे कांधों पर है और मेरी रूह इसके बोझ तले सिसक रही है। मैं मुस्कुरा रहा था और आतिफ को देख रहा था और ख्याल कर रहा था कि अब मजीद अपनी पटारी से क्या निकालता है, मगर वो लाचार और बेबस होकर अमतुल की तरफ देख रहा था। उस बेचारगी और संजीदगी में प्यार था, मगर अमतुल हमेशा की तरह बेनियाज थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि हाँ, यही वो लड़की है जिसकी कुर्बत हासिल करने का मैंने अहद कर रखा है। मैं उसके साथ हूँ और मेरा दम अभी सलामत है।